सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पहले इमामों की तनख्वाहों के बारे में एक फ़ैसला लिया था। इमाम खा वक्फ बोर्ड के हों और खा प्राइवेट हों, कमेटियों के या मुतवल्ली के मातहत हों। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। इत्तिफाक से आज इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में आए और उनसे यही सवालात किए गए कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल कैसे हो। इस इंटरव्यू में इन तमाम बातों का तफसीली जवाब है, आप इसे ध्यान से सुनें। नादरीन, इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी तशरीफ़ फरमा है और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और कम ये वक्त है, वक्त बहुत कम है। मुख्तसर सा मैं एक तारुफ ये करा दूँ कि इमामों की तनख्वाहों का सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में 93 में जो फ़ैसला दिया था कि पूरे मुल्क के जो इमाम हैं, खा वो वक्फ बोर्ड में हो, खा वक्फ बोर्ड से बाहर हो, बाहर की प्राइवेट मस्जिदों में हो, खा वो कमेटी वाली मस्जिद में हो या मुतवल्लियों की मस्जिद में हो, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक आदेश हुक्मनामा जारी हुआ था कि सब इमामों को क्लास 1 के बराबर अफसर माना जाए और जिसकी तनख्वाह मिनिमम जो कम अज़ कम है वो 30 से 40 हज़ार रुपये तय की जाए। ये एक फ़ैसला हुआ था। इस फैसला का जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र हैं, उसे आप अगर देखेंगे तो इमाम उमैर अहमद इलियासी के वालिद मोहतरम मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क में दौरा करके सफ़र करके उसके लिए फ़ार्म भरवाए और तकरीबन 5 लाख इमामों ने ये लिख कर दिया कि हम आपसे मुत्तफ़िक़ हैं। वजह लिखने की ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब पहली रीट डाली तनख्वाह के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने ये पूछा कि आपको हक़ क्या है, क्या आपको अधिकार है कि आप ये रीट डाल रहे हैं। इमाम साहब मौलाना जमील साहब इलियासी वहाँ से वापस आए और पूरे मुल्क में घूमकर एक फार्म भरवाया जिसमें 5 लाख इमामों ने लिख कर दिया क्या हम उनको आपको इमामों का सदर मानते हैं, चीफ मानते हैं और आप हमारी तरफ से दरख्वास्त डाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कई साल बहस चली और 11 वकला की टीम ने बाकायदा वहाँ बहस की और दलीलें पेश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अभी तक किसी वक्फ बोर्ड ने, किसी मुतवल्ली ने, किसी कमेटी ने कोई अमल नहीं किया है। तो इमाम साहब, आपसे अब शुक्रगुजार हैं आपके खानवादे के कि आपने ये एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब ये है कि इमाम साहिबान की जो फ़िलहाल जो हालत है वो तनख्वाह के बारे में कम है, इस फैसले को आगे बढ़ाने के लिए इमाम ऑर्गेनाइजेशन क्या इक़दाम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं आज कैराना में मौलाना बिलाल बिजरौलवी साहब की जो दफ्तर है, इस पोर्टल के न्यूज़ पोर्टल के इस दफ्तर में मैं आया हूँ क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। मौलाना बिलाल साहब, ये आपने बहुत ही ऐसी बात आपने करी है जो मुझे लगता है कि आज इमामों के ताल्लुक़ से सबसे बुनियादी बात है। आज इमाम के माने अमीर के होते हैं, इमाम के माने लीडर के होते हैं। वैसे तो सब इस बात को मानते हैं कि इमाम नायब रसूल है, उसको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर उनकी तमाम ज़रूरतों पर जाएं, उनके मसाइल पर अगर जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे की ये बहुत बड़ी कमी है। इस माशरे की जो कमी है, इसको कौन दूर करेगा, इसको बेहतर कौन बनाएगा? आपने सही फरमाया। हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस दर्द को समझा, इस दर्द को समझ के इस एहसास उनके जो अंदर आया, उन्होंने जब पूरे हिंदुस्तान का जब सर्वे किया, चूँकि आपने सही फरमाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको कैसे तस्लीम करें कि आप हिंदुस्तान के तमाम इमामों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम अखबारात के अंदर इश्तहार छपे, तमाम 5 हिंदुस्तान के अखबारों में उन्होंने कहा कि इश्तहार छपने चाहिए और तंजीम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो 1976 के अंदर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद हज़रत मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी और उनके साथ तमाम बड़े उलमा उसमें शरीक रहे। और ये कारवां, एक काम, ये मिशन उनका एक मकसद बन गया अपनी ज़िंदगी का। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, अपनी साल की जो फसलें आती थी वो बेचकर तमाम उन वकीलों को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों को पैसा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, इमामों से मैं पैसा नहीं लूँगा। लोगों ने कहा कि इमामों से चंदा करिए, उन्होंने कहा मैं चंदा नहीं करूँगा, इमाम की हालत वैसी कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये काम करना है तो मैं खुद को बेचूँगा, मेरी खुद की शुरुआत होगी। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेहनत कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक
تاریخی فیصلہ آیا، جس تاریخی فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ امام اپنی کمیونٹی کا، اپنے سماج کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے امام، اور 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد اس کی بھی ضرورتیں ہیں. ہم اس کو تنخواہ کا نام نہیں لیتے، آپ اس کو نذرانہ سمجھ لیں، آپ اسے ہدیہ سمجھ لیں، لیکن آپ کو اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں. تو اس کو مانتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہندوستان کے 5.5 لاکھ اماموں کے لیے، مساجد کے لیے یہ فیصلہ سنایا. یہ کہا کہ چاہے کوئی بھی مسجد ہو، چاہے وہ متولی ہو چلاتے ہیں، چاہے وقف بورڈ ہو، چاہے وقف کونسل ہو، یا کوئی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، یا آثار قدیمہ ہو، کوئی محکمہ ہو، یا کوئی انتظامیہ کمیٹیاں جو مسجد کو چلاتی ہیں، یہ آرڈر سب کے لیے آیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کا پے کمیشن، سیکنڈ پے کمیشن تھا، اس وقت کے حساب سے 40,000 روپے مہینہ کا انہوں نے فرسٹ کلاس کا افسر کا درجہ بتاتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہر امام کو اب اتنا پیسہ ملنا چاہیے، جو کہ آج کے وقت میں وہ کم سے کم آج کے وقت میں 80,000 روپے مہینہ بنتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہوئی. پرنب مکھرجی اس وقت میں اپوزیشن لیڈر تھے پارلیمنٹ کے، انہوں نے یقین دلایا تھا مجھے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہوئی، انہوں نے کہا کہ اماموں کو تنخواہیں ملنی چاہیے. ہمارے اس کے لیے کیا ہم امام کیا معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مساجد کیا کی ذمہ داری کیا امام کی نہیں ہے؟ ہر چیز کی ذمہ داری، مرنے سے لے کر جینے سے لے کر تمام ساری ذمہ داری امام کے پاس ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اماموں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو میں آج یہاں پر آپ کے اس موقع پر یہاں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یاد دلاتے ہوئے تو میں کہنا چاہتا ہی ہوں، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو برائی پیدا ہو رہی ہے، جس محلے کا امام، جس محلے کے اندر پریشانیاں چل رہی ہوں، بیماریاں آ رہی ہوں، یہ سمجھ لینا، یہ چیک کر لینا کہیں آپ کا امام دکھی تو نہیں ہے، کہیں آپ کا امام پریشان تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس پورے، چونکہ اس مسجد کے دائرے میں آنے والے ہر گھر کی ذمہ داری ہے. اگر وہاں پر کوئی پریشانی اور کوئی بیماری اس علاقے میں آ رہی ہے تو سمجھ لینا، آپ چیک کر لینا کہیں آپ کا امام دکھی تو نہیں ہے. چونکہ امام الحمدللہ صابر ہے، وہ کسی سے نہیں کہتا ہے، اپنی ضرورتیں اس کی ہیں، اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، صبر کرتا ہے. تو کہیں اس کا صبر تمہارے علاقوں پہ تو نہیں پڑ رہا؟ اس کو ذرا سوچئے گا. آپ اس کا احساس کریے کہ آپ کی زندگی میں یہاں پر ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک حافظ صاحب نے، ایک امام صاحب نے ایک خودکشی کری صرف اس وجہ سے کہ اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی تھی. ویسے تو حرام ہے، ہمیں میں اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہم اس بات کو تو مانتے ہیں مولانا کہ یہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، ہم اس کے بالکل مخالف، لیکن اس بات کا احساس تو کرنا چاہیے کہ جو شخص غریبی سے، مفلسی سے، پریشانی سے، کن کن دقتوں کی وجہ اس پر آئی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے خود ایسا بڑا غلط کام اس نے کرنا پڑا اس کو. بہرحال میں آج آپ کے اس موقع پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شروعات کریے اپنے سے، ہم نہیں خود سے اس کو. تو یہاں پر امام کی تنخواہ کم سے کم اتنی تو ہو کہ وہ اپنے ضروریات اپنے بچوں کی پوری کر لے، اپنے تمام ضرورتوں کو پورا کر لے. تو ہمیں اگر معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو امام کو اچھا بنانا ہوگا. اگر امام اچھا نہیں ہوگا تو معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم میرا اعلان ابھی فی الحال کے لیے 25,000 روپے کا ہے کہ 25,000 روپے ایک محلے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے. 500 روپے اگر ایک گھر سے 500 روپے بھی اکٹھا کر کے محلے کے علاقے کے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو 25,000 روپے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی شروعات اس محلے سے ہونی چاہیے، اس جگہ سے ہونی چاہیے. اگر امام خوش ہوگا، علاقہ خوش ہوگا، اللہ کی برکتیں آئیں گی. تو اس لیے آج سے یہ اعلان کرو کہ ہر مسجد کے امام کو 25,000 روپے ہدیہ اس کو کم سے کم ملنا چاہیے. باقی ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اماموں کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس بات کا اور آپ تک ہماری اس بات کو پہنچانے کا موقع ملا. اس میں ایک بات یہ ہے کہ گنگیرو کے امام کے بارے میں تھوڑا مغالطہ ڈال دیا گیا. ان کا بھائی کا بیان آ گیا ہے کہ خودکشی نہیں کی ہے، ذہنی ڈپریشن سے موت ہوئی ہے.
ان کے بھائی کا ویڈیو بیان آیا کہ میں لایا تھا جا کے. دوسری بات یہ جو اوقاف جو وقف بورڈ ملک بھر کے آپ کے لوگ جاننے والے ہیں, آپ سرکار کے نہیں لیکن افسران کے آپ قریب ہیں, اس میں ہریانہ ہے, اتراکھنڈ ہے, بنگال ہے, اتر پردیش ہے, اور جن لوگوں نے 6 نمبر کا فارم بھر رکھا اپنی مسجدوں کو وقف بورڈ میں کرنے کے لیے, وقف بورڈ مالی جن کے متولی ہیں باقاعدہ, وقف بورڈ مالی مشکلات کا رونا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اماموں کو تنخواہ دے سکیں. دوسری طرف جو امام کے جو وقف بورڈ کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں 40 سے 50 ہزار 1 لاکھ تک ملتی ہیں. ان کے جو اور کرسی ہیں, میز ہیں, جو ان کا فرنیچر ہے لاکھ روپے کا, وہ سب آ جاتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس کام کے لیے کیندری سرکار سے, مرکزی سرکار سے گرانٹ لیتے ہیں, اور سرکار ان کے صوفوں میں, ان کی کرسیوں میں, ان کے کاموں کوئی مداخلت نہیں کرتی, کوئی ہستیکشن نہیں کرتی ہے. تو آخر اماموں کی تنخواہ کو لیے وہ مرکزی سرکار سے گرانٹ کیوں لے سکتے؟ کیوں ایسا تنخواہ میں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیے آپ کا سوال بالکل جائز سوال ہے بلال صاحب, یہ درد ہے آپ کا بھی, چونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں مولوی ہیں, آپ بھی اس سے جانتے ہیں, تمام اماموں سے, تمام مدارس سے, مساجدوں سے آپ کا رابطہ ہے. میں آج اس موقع پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بھارت سرکار ہو یا راجیہ سرکار ہو, اگر ہمارے وقف بورڈوں کو, ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی, ہماری جائیدادوں کو جس طرح سے گردوارہ پربندھک کمیٹی کا الیکشن ہوتا ہے, وہ الیکشن وہ ان کے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے نظام وہ اپنے آپ چلاتے ہیں, تو بھیا وقف بورڈ بھی اگر آپ تنخواہ نہیں دے سکتے, ہمیں آپ سے بھیک نہیں چاہیے, ہمیں گرانٹ مانگ کے ہمیں آپ سے بھیک نہیں چاہیے. ہمارے وقف بورڈ اپنے میں اتنے مضبوط ہیں, کھربوں روپے کی ہر جگہ جگہ جائیدادیں ہماری اتنی پڑی ہیں, اتنی آمدنی ہماری ہو سکتی ہے, لہٰذا سرکار وقف بورڈوں کو ہمارے حوالے کر دے. ہمارا نظام بھی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے طرز پر الیکشن ہو اور ہر جگہ الیکشن ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ جب وقف بورڈ وہ قوم کے پاس آ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کھربوں روپیہ ہمیں خود مل جائے گا, اور ہماری جو زمینیں جو خرد برد ہو رہی ہیں, جو سرکاروں نے خود لے رکھی ہیں, وہ سرکاریں ہمارے زمینوں کو واپس کریں, ورنہ اس کا کرایہ ہم لوگوں کو دیں. ہمیں نہ تو اماموں کو, نہ بیواؤں کو, نہ وقف بورڈ کو کہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے, جب تک پورے وقف بورڈ مرکزی سرکار کے انڈر میں تھے, کام ٹھیک چل رہا تھا, اور کہیں نہ کہیں افسر کام کو ٹھیک کر رہے تھے, اور ہریانہ پنجاب وقف بورڈ نے اماموں کی کیٹیگری طے کر رکھی تھی. لیکن جب سے راجیہ سرکاروں کی, صوبائی سرکاروں کی ہستیکشیپ اور مداخلت بڑی ہے, تب تک وقف بورڈوں کی آمدنی کم ہو گئی ہے. آپ کی پہنچ سرکار تک ہے, آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ وقف بورڈ اور کچھ تعلق مرکزی وقف کونسل سے کرا دے, تاکہ وقف کونسل اس تنخواہ کے معاملے کو حل کر دے. ایسا آپ کرا سکتے. دیکھیے بالکل آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال کے لیے تو سرکار کو یہ توجہ دینی ہی پڑے گی, چونکہ سرکار کے پاس وقف بورڈ ہے تو سرکار اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتی. سرکار سینٹرل گورنمنٹ سے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے گرانٹ لے یا کیا کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, چونکہ اب وقف بورڈ انہی کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے ملازموں کو, باقی لوگوں کو 50 ہزار روپے تنخواہ دے سکتے ہو, تو اماموں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس لیے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی ایشیا کی مسجد ہے تاج المساجد, اس تاج المساجد بھوپال کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کو 200 روپے ہفتہ کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے, جبکہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کا چوکیدار جو گیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو 45 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح سے مکہ مسجد حیدرآباد کے امام صاحب کو 3 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے, چوکیدار کو اسی کی آرکولوجیکل سروے آف انڈیا 45 ہزار روپے دیتا ہے. تو کتنی دکھ کی بات ہے یہ, آخر کیا ہے یہ, کیوں نہیں اس آواز کو اٹھائی جا رہی ہے؟ سرکار جہاں میری آواز کو سن رہی ہے, اس بات کو سمجھے کہ ہمیں اماموں کو جو بہتر سے بہتر جو تنخواہیں جو آپ اپنے ملازموں کو دیتے ہیں, اسی طرح سے وہ اماموں کو بھی آپ ان کی ضرورت کے مطابق دیں. اور ہندوستان کا ایک قانون ہے بلال صاحب, ہندوستان کا ایک قانون ہے جس کو ہم میکسیمم ویجز لیبر منسٹری کا قانون بنا ہوا بھارت سرکار کا, 19,500 روپے مہینہ. تو آپ کو چاہے غریب سے غریب, کم سے کم نچلے درجے کا, اگر آپ اس کی ضرورت کے مطابق چاہے تنخواہ یا ہدیہ کچھ بھی دینا, یہ قانون ہے 19,500 کا. تو 19,500 تو قانون کہہ رہا ہے, بھارت سرکار کہہ رہی ہے, اور ہمارے اماموں کو شرم آنی چاہیے اس وقف بورڈوں کو جو صرف 2,000, 5,000, 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں. 19,500 تو قانون ہے اس بھارت سرکار کا.
تو سب سے پہلے بھارت سرکار کے اس قانون کو، لیبر منسٹری کے اس قانون کو ماننا چاہیے جو کہ 19,500 منیمم ویجز کا جو قانون ہے اس کو لاگو کریں۔ مطلب ایک یہاں معاملہ کا ٹکرا ہے کہ 1993 میں یعنی فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، فیصلہ وقف بورڈ نے نہیں مانا ہے، کمیٹیوں نے نہیں مانا ہے، وقف بورڈ کے تحت جو مسجدیں ہیں ان کے متولی نے نہیں مانا ہے۔ اب اس فیصلے کو آگے بڑھانے کے لیے، امپلیمنٹ اسے کرنے کے لیے کیا اقدام ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ بات کریں گے آپ کیا یہ سوال میرے پاس اب بہت پریشر مجھ پر آ چکا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں پورے ہندوستان کا ایک دورہ کرنے والا ہوں، تمام صوبائی ہماری جو تنظیمیں ہیں ان سے واپس مجھے فارم اسی طرح سے اکٹھے کرنے ہوں گے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ مجھے سپریم کورٹ جانا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا ہے، میرے لائرز نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہر اسٹیٹ کے جو صوبے کے جو امامز ہیں ان کے دوبارہ سے آپ کو تقریباً 50 ممبر فارم بھر کے ہم کو حلف نامہ داخل کر دیں، ہر صوبے سے 50، تو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ 31 صوبے ہیں ہمارے ملک کے، اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ سپریم کورٹ میں داخل کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی تاریخ لگے گی، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سرکاروں کے لیے، پرائیویٹ کے لیے، جہاں بھی مساجد کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ ایک تاریخی فیصلے کو دوبارہ سے ریویو ہو کے انشاءاللہ اماموں کے حق میں بہت جلد آئے گا۔ امام صاحب نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حق کی عزت کا کیس دائر کریں گے۔ دراصل لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اگر وقف بورڈ سرکار کی گرانٹ لے گا تو مداخلت ہو جائے گی، ہستیکشیپ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب تک ملک میں جو وقف بورڈ اپنے کام کاج کے لیے اپنی کرسی میز صوفوں اور اپنے دفتر بنانے کے لیے، ابھی ہریانہ وقف بورڈ نے سرکار سے تقریباً پچھلے ڈاکٹر پرویز صاحب کے دور میں 25 لاکھ روپے لیا ہے، تعاون لیا ہے محکمہ جنگلات سے۔ یہ کیا ہوگی مداخلت ہوئی؟ کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ اگر وقف بورڈ سرکار سے گرانٹ ملتے ہیں تو کوئی مداخلت نہیں، کوئی ہستیکشیپ نہیں ہوتا ہے، تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امام صاحب دوسرے یہ ہے